आज जो कोयटा में बम धमाका हुआ है जिसमें जो है 20 से 25 अफराद की शहादत जो है हुई है और सिविलियन शहरी भी शहीद हुए हैं और इसमें कोई 20 के करीब पाक फौज के जवान वो भी शहीद हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि इसमें हमारी पुलिस और ये जो स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी के इदारे हैं इनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। पीटीआई जो जलसे जुलूस का नाम लेगी, पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी जाएगी, पाकिस्तान में दफा 144 लगा दी जाएगी, घरों पे पुलिस के छापे शुरू हो जाएंगे। कश्मीर को आजाद करवाने के लिए आपके पास एक मजबूत लीडर चाहिए, एक बड़ी लीडरशिप चाहिए। आप बताइए कि पाकिस्तान का जो इस वक्त नुकसान हो चुका है वो इन्हीं हुक्मरानों की वजह से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए सीनियर सहाफ़ी मज़हर बिल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जो है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वेलकम आयशा चौधरी साहबा, आपका चैनल माशाल्लाह हमेशा बड़े अच्छे इंटरव्यूज करता है और लोगों को बेहतरीन गाइड भी करता है और आपका चैनल जो है वो अवेयर भी रखता है कि ताज़ा तरीन खबरें क्या है और अंदर की खबरें क्या है। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, सबसे पहले जो है एक अफसोसनाक वाक़े से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और सवालात का भी कि आज जो कोयटा में बम धमाका हुआ है जिसमें जो है 20 से 25 अफराद की शहादत जो है हुई है और उसके साथ जो है ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इस साल और इससे पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का जो है सामना करना पड़ा है हमारे पाकिस्तानी अवाम को और ना तो जो है उस सियासी सूरत हाल पर हुकूमत का कंट्रोल आ सका, ना अवाम का कंट्रोल आ सका है और उसके साथ जो इस तरह की जो वाक़यात हैं उस हवाले से ज़रा बताइएगा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और यकीन कीजिए दुख भी बहुत है कि सिविलियन शहरी भी शहीद हुए हैं और इसमें कोई 20 के करीब पाक फौज के जवान वो भी शहीद हुए हैं। अब गुजारिश ये है कि मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो हमारी पुलिस है, जो स्पेशल ब्रांच है, ये क्या कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले पीटीआई का जलसा था कोयटा में, तो पुलिस जो थी वो वैश्यों की तरह पड़ी हुई थी आम लोगों पे और वो जलसा नहीं होने दिया। अब उस पुलिस का काम है कि अमन अमान भी कायम रखें, तो उससे अगले दिन ये वाकया हो जाता है तो अमन अमान कायम नहीं रहता। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें हमारी पुलिस और ये जो स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी के इदारे हैं ये इनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। लोगों को मारने की बजाय आप अमन व अमान पे तवज्जो दें और अगर कोई कहीं गड़बड़ है भी तो उसके लिए लोगों को तंग करने की बजाय लोगों से देखिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। बलोचिस्तान में एक इशू है जी, ठीक है, वहां कुछ लोग इस तरह के नारे लगाते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनको बताया जाए मुज़ाकरात हल होता है, नफरत हल नहीं होता, जंगें हल नहीं होती, अमन हल होता है। तो मेरा ख्याल है हमें एक तरफ तो अपनी जो हमारी पुलिस है उसको कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए और दूसरी तरफ हमें सियासी तौर पर डायलॉग करना चाहिए नाराज लोगों के साथ ताकि वो राजी हो जाएं और ऐसे काम ना हो। अब मैं स्वाबी जो है उस जलसे के हवाले से बात करूंगी कि वहाँ पर जो है वो पुलिस पर कह रहे हैं, फोर्सेस वाले कह रहे हैं कि जी हमारे पर जो है वो शहरी ने गाड़ी जो है चढ़ा दी और हमारे 4-5 नौजवान जो है कुचले गए और इसी तरह जो है वो आवाम कह रही है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू है, साथ में आंसू गैस फेंकी जा रही है। मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं? क्या हम एक पेज पर आकर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते? ना हुकूमत इस बारे में सीरियस है और ना ही जो है वो ऑपोजिशन। देखिए मुझे ये नहीं समझ आती कि कल जो एक्शन हुए ये गाड़ी चढ़ाने वाला और कोयटा में और कराची में भी कल एक्शन हुए, यानी बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध में भी,
اور دونوں صوبوں میں گزشتہ روز پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ بہت زمین تنگ کی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا، انہیں مارا گیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، یہ آپ نے بہت درست فرمایا، ایک پیج تو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو جلسہ جلوس کرنے کا حق ہے، مگر پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں جلسہ جلوس کر سکتی ہیں، پی ٹی آئی نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی جو جلسے جلوس کا نام لے گی، پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی جائے گی، پاکستان میں دفعہ 144 لگا دی جائے گی، اور جو ہی پی ٹی آئی جلسے جلوس کا نام لے گی، گھروں پہ پولیس کے چھاپے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے ناانصافی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ سیاسی میدان میں کریں، آپ بڑا جلسہ کر لیں نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جلسہ کر نہیں سکتے، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جلسہ نہ کرے تاکہ کسی کا بڑا جلسہ کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ وہ یہ ایک طرح سے سیاسی طور پر پریشان لوگ ہیں جن کی حکومت ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ سیاسی میدان میں کوئی ان سے آگے بڑھ جائے، حالانکہ انہیں عوام نے 8 فروری کو مسترد کر دیا تھا۔ سر یہاں پر اب میں ایک دو سوالات کو اکٹھے جوڑتی ہوں تاکہ آپ تفصیل سے جواب دے دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر اگلا بیان یہ دے دیا کہ وہ نہیں ملیں گے، ان کی قیادت جو ہے کہ اور سنبھال کے وہ ملیں گے، مطلب ان کے جو ہے سیکٹری ہیں اس طرح۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے اب کی جماعت جو عمران خان صاحب کے بغیر ہے، ان میں جو ہے آپ ہمیں نظر نہیں آ پا رہا کہ ان میں کوئی بہت بڑی جو ہے سپر پاور بن رہے ہیں، یا پھر وہ بہت اپنی پارٹی کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ کبھی بیان آ جاتا ہے کہ جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے وہ قیادت سنبھالیں گی، کبھی اب جو ہے جب سے بشرا بی بی جو ہے وہ رہا ہوئی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جی کہ وہ قیادت سنبھال رہی ہیں۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ قیادت سنبھالیں گی یا نہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں پہلے مولانا صاحب کی بات کر لوں۔ مولانا صاحب اگر ملنا چاہتے ہیں تو خود ملیں، کبھی یہ کہنا کہ میری پارٹی کا کوئی آدمی ملے گا، تو وہ پارٹی کے آدمی سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ عمران خان جو ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو ان سے ملنا اگر ہے کسی نے تو وہ سربراہ ہی ملے نا، تو اس سے کم کا آدمی کیوں مل رہا ہے؟ تو لہذا مولانا صاحب کو اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے، اور اگر ملنا ہے تو خود جا کے ملے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، بشرا بی بی اور علیمہ خان اور دیکھیے، بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، سب کو پتا ہے، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک ہی شخصیت ہے جو اس کے لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کبھی بھی سیاسی پارٹی کی قیادت کو اپنے گھر کی طرف منتقل نہیں کریں گے، نہ تو بشرا بی بی سربراہ بنیں گی، نہ علیمہ خان بنیں گی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے تو ساری زندگی اس بات کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ عمران خان نے تو موروثی سیاست کے خلاف سٹرگل کیا ہے، موروثی سیاست کو ناپسند کیا ہے، بلکہ جب وہ جیل میں نہیں بھی تھے تو کبھی صحافی ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ نہ ہوئے یا آپ جیل میں چلے گئے تو قیادت کون کرے گا، تو وہ مراد سعید کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، کبھی کسی نوجوان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گھر کی طرف تو کبھی اشارہ نہیں کیا۔ تو لہذا جو لوگ یہ جوڑ رہے ہیں نا چیزیں کہ بشرا بی بی جو پی ٹی آئی کی صدر بن جائیں گی، وہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا۔ سر یہاں پر میں یہ بین الاقوامی سطح پر ایک سوال جو ہے اٹھانا چاہتی ہوں کہ جس طرح اب ہمارے لاکھ ترلے محنت کرنے کے باوجود جو ہے وہ پی سی بی والوں کے کہنے کہ آپ یہاں پر میچ کر لیں، لاہور آئے ٹیم انڈیا کی، اس کے بعد وہ چلی جائے، یہ کر لے وہ کر لے، لیکن انڈیا کی ہرزمی جو ہے وہ نہیں باز آئی، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم پاکستان میں آ کے کبھی نہیں کھیلیں گے۔ تو کیا پاکستان کے ایک نارمل سطح پر آ کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کبھی بھی نہیں بن پائیں گے؟ اور کیا مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہمیں آزاد ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یا پھر جو ہے اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ اپنی ہی لڑائیاں اپنی ہی جنگوں میں ہمیشہ جیسا پہلے قید ہیں اسی طرح بھی ہوں گے؟
اگر تو موجودہ حکمران برسر اقتدار رہے تو کشمیر آزاد نہیں ہو سکے گا. کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے آپ کے پاس ایک مضبوط لیڈر چاہیے, ایک بڑی لیڈرشپ چاہیے, اور وہ بڑی لیڈرشپ یا مضبوط لیڈر اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. آپ کو یاد ہوگا عائشہ چودھری کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم تھے پاکستان کے, تو کسی بھی بین الاقوامی فورم پر مودی جو تھا وہ بالکل کمزور ہوتا تھا اور عمران خان صاحب نگاہوں کا مرکز ہوتے تھے, تمام نگاہیں ان پر لگی ہوتی تھی اور مودی کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا, مودی بونا تھا ان کے سامنے. اب چونکہ جو حکمران آئے ہیں پاکستان میں رجیم چینج کے بعد, یہ خود بونے ہیں, اب مودی پھر ہیرو بن گیا, تو لہٰذا وہ اس طرح کے فیصلے کریں گے, بڑھ کے ماریں گے, فیصلے کریں گے, کیونکہ پاکستان میں کمزور لیڈرشپ ہے. پاکستان میں وہ لیڈرشپ ہے جن کو عوامی حمایت حاصل نہیں. پاکستان میں وہ لیڈرشپ ہے جو انڈیا کے ترلے منتے کرتی ہے. پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں ہے اس وقت اقتدار میں جو آنکھیں دکھا ہوتا ہو انڈیا کو. تو ہمیں تو لیڈر چاہیے عمران خان جیسا, وہ حکمران ہو تاکہ اس کے سامنے انڈین لیڈر بونے نظر آئے. تو جب بونے نظر آئیں گے تو پھر وہ یقین بات بھی مانیں گے, بات سنیں گے بھی, اور بلکہ وہ ترلے منت کرتے نظر آئیں گے. تو یہاں پر میں اب جو ہے وہ کل سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہہ دیں, یا پھر انہوں نے ایک بہت بڑا عوام کی حمایت لینے کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کے لیے جو ہے میں بجلی پر ریلیف دے رہے ہیں. تو یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. 3 ماہ کے لیے تو خود ہی جب سردی پڑے گی, نہ اے سی لگیں گے, نہ پنکھے لگیں گے, نہ لائٹس اتنی آن ہوں گی, تو خود ہی ریلیف مل جائے گا عوام کو. تو یہ عوام کو کیوں اس طرح بار بار بیوقوف بنا رہے ہیں؟ حالانکہ جو ملکی مسائل ہیں ان پر تو یہ بات نہیں کرتے ہیں. جو سیاسی قیادت جتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہے, جتنی سیاست میں پریشانی ہے اب کے دور میں آئی ہوئی ہیں, ماضی میں بھی نہیں تھی. یہاں تک کہ ماشاءاللہ جب لگتا تھا تب بھی شاید عوام اتنے پریشان نہیں تھے جتنے کہ آج کل ہوئے ہیں. تو ہمارے جو یہ حکمران ہیں یہ کب تک عوام کو بیوقوف بنائیں گے؟ جب تک عوام بیوقوف بنتے رہیں گے. پچھلے 35-40 سال سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ بتائیے کہ پاکستان کا جو اس وقت نقصان ہو چکا ہے وہ انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہوا. اور پاکستان 35-40 سال پہلے تو پاکستان کی کرنسی بھی بڑی مضبوط تھی, پاکستان بہت اچھا ملک تھا, پاکستان پہ قرضے بھی نہیں تھے. اب قرضے سے آگے انہی کی وجہ سے آئے. یہ دیکھیں سموگ جیسا عذاب بھی انہی کی وجہ سے آیا ہوا ہے, اور یہ بجائے اس کے کہ یہ کوئی علاج ڈھونڈتے, کوئی علاج کرتے, وہ جو شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں وہ ایک سرکاری پکڑ جنیوا چلی گئی ہیں, وہاں پارکوں میں گھوم پھر رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ. اور لاہور کے لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہے. جو بجلی میں ریلیف انہوں نے کہاں سے دینا ہے؟ یہ تو مریم نواز اعلان کرتی ہے کہ بل آئے تو کہنا مریم کو بس بینک میں یہ کہنا کہ بس مریم نے دے دیا, ادا ہو گیا. تو وہ تو ادا نہیں ہوا. اسی طرح بلاول کہتا تھا کہ جی سندھ میں ہم بجلی میں ریلیف دیں گے, تو نہ پنجاب میں بجلی میں ریلیف ملا نہ سندھ میں ملا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کی حکومت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان کے جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب وہ مایوس ہو گئے ہیں جو وفاقی وزیر ہیں, حالانکہ وہ بڑے مان دعوے سے لائے گئے تھے کہ بڑے وزیر خزانہ ہیں. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ حکومت چلانا ان کے پاس کا کام نہیں, چونکہ رول اوور نہیں کر رہے. بہت سے ملک جو ہے نا قرضہ جنہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, جیسے چین ہے, سعودی عرب ہے, یہ مڈل ایسٹ ہے, وہ ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہے. تو اس حکومت کے پاس سوائے جھوٹ کے اور کیا چیز ہے؟ یہ کنونشن سینٹر پہ پتہ نہیں 2.5 ارب کا سجاوٹ, پتہ نہیں کون سونے کی پتیاں لگا دی تھی, بیل بنا کر رہے ہیں. وہ یہ دیہڑی کار ہے, یہ دیہڑیاں لگانے آئے ہو, یہ لوگوں کو ریلیف دینے نہیں آئے. یہ لوگوں کے دشمن ہے, عوام کے دشمن ہے. عوام نے انہیں مسترد کیا تھا 8 فروری کو, تو یہ عوام سے اب بھرپور دشمنی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر.